अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं साहिबज़ादा सलील। आज की अहम ख़बरों में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है कि अमरीकी इंतखाबात जो 5 नवंबर को हुए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के मुकाबले में बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। एक तो दोनों ऐवानों में उनकी बढ़तरी रही और वो एक ताकतवर तरीन सदर अमरीका के होंगे। एक तो पॉपुलर वोट भी उसने लिया और जो स्विंग रियासतें थीं जहाँ पे बैटल ग्राउंड था, वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार कामयाबी हासिल की। तो डोनाल्ड ट्रंप जो इस बार हैं वो अमेरिका के पावरफुल सदर होंगे। उनकी पॉलिसियां क्या होंगी वो ज़्यादातर लोगों को दिख रही हैं। उन्होंने जो वोट हासिल किया था स्पेशली जंगों को रोकने के लिए, जिसमें यूक्रेन एक बहुत बड़ा जंग का मैदान था जिसमें रशिया के ख़िलाफ़ यूक्रेन की मदद की जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो रशियन सदर पुतिन के थोड़े करीब भी हैं और दीगर ममालिक जितने भी हैं वो ट्रंप जो अनप्रेडिक्टेबल है और गैर रिवायती सियासतदान हैं उनकी जीत पे हैरान है। ज़्यादातर ममालिक को लग रहा था, जैसे पाकिस्तान और अरब के कुछ ममालिक को, कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीत नहीं पाएंगे। यूक्रेन, पाकिस्तान और अरब के कुछ ममालिक अपने सर्वेज़ और अपनी राय के मुताबिक यही कह रहे थे कि मुकाबला नेक टू नेक होगा, मगर चूंकि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ है तो लग नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत पाएंगे। कमला हैरिस इस मुकाबले में आगे आ जाएगी। हैरान कुन तौर पे ट्रंप ने बैटल ग्राउंड जहाँ पे 7 स्विंग रियासतें हैं वहाँ पे कामयाबी हासिल की और पॉपुलर वोट भी लिया और दोनों ईवानों में बढ़तरी भी उनके सेनेटर की रही। तो वो यकीनी तौर पर एक पॉपुलर सदर होंगे। स्पेशली अब जंग ख़त्म करने के लिए देखें, उन्होंने एक स्पेशल तो यूक्रेन जंग हो गई। यूक्रेन जंग बिला वजह की अमेरिका उसमें घुसा हुआ है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। बिला वजह वो इसमें हिस्सा उसने लिया हुआ है और अरबों डॉलर जो है वो उसमें फेंक दिए हैं। अप्रैल 2024 में 61 अरब डॉलर जो है वो जंग में झोंक चुका है। 100 अरब डॉलर मज़ीद इसके लिए रखे गए हैं इस जंग के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी आवाम को कहा था कि ये जो पॉलिसी है जंग की, ये अमेरिका के मफाद में नहीं है, ये पैसे हम कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूक्रेन भी डरा हुआ है और साथ पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। हमने कल पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को देखा, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, जितने भी नून लीग की लीडरशिप है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस पे मीटिंग्स की हैं कि ट्रंप अगर ये करेगा तो क्या करेंगे। ये हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं अपनी व्लॉग में कि अगर ट्रंप आते हैं, ये जो मुकाबला जो अमेरिका में शो किया जा रहा है कि नेक टू नेक मुकाबला है, मुकाबला बड़ा सख्त था, मगर इतना नेक टू नेक नहीं था जितना CNN, न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट ने जो है उसको बनाया हुआ था। क्योंकि सारी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की और मीडिया हाउसेस मुकम्मल तौर पर ट्रंप के ख़िलाफ़ थे। सोशल मीडिया में बड़ा प्लेटफॉर्म जो था वो एक्स, वो एलन मस्क जो है वो कैंपेन बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के साथ कर रहा था और उसी सोशल मीडिया के ग्राउंड ने उसको जो बड़ी जीत दिलाई, वो भी जो बैटल ग्राउंड है उनमें से एक इलाका जिसके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोट है 19 पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा कैंपेन की और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ गए। इस तरह दीगर बैटल ग्राउंड में भी जॉर्जिया हो गया, एरिज़ोना हो गया, कैरोलिना हो गया, यहाँ से जीत डोनाल्ड ट्रंप की इंतहाई अहम थी। 15 और 14 इलेक्ट्रॉनिक वोट थे। तो यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ने मूव किया और बन गए अमेरिका के सदर। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्या हैं कि पाकिस्तान के, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम पे नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये बैठी है, इन्होंने इस पर बात की है, होमवर्क किया है कि ये क्या बनेगा। क्योंकि ट्रंप ने पहले कहा था कि मैं अपने दोस्त इमरान खान को रिहा करने के लिए कोशिश करेगा। अब हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर वो पाकिस्तान को फ़ोन करते हैं, इवन अगर एक ट्वीट कर देते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। हम सारी उम्र जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं और हमारे माई बाप यही हैं, हम इसी पे खुश हैं और अमेरिका इन्हीं से हमको डराता है। बाकी अमेरिका कोई बड़ा स्टेप हमारे ख़िलाफ़ क्या ले लेगा। अगर वो सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल कर ले और जो कर्ज़े हमें दे रहे हैं उनको स्टॉप कर ले। अभी भी 7 अरब डॉलर जो है वो लूप में है, कुछ दिया है, कुछ उसमें देने जा रहे हैं, फिर उसमें शराइत रखी गई हैं 40।
تو یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے یہ امریکہ اگر اس کو ایک اشارہ کر دیتا ہے تو یہ اس کے پردے میں وزن ڈال دیتا ہے امریکہ کے پردے میں. تو پاکستان کے لیے آگے بڑے مشکلات ہیں. ایک تو جو بائیڈن کی جو حکومت تھی وہ مکمل طور پہ اس حکومت کو سہولت فراہم کر رہی تھی. جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اس سے بڑے خوش تھی. اور عمران خان کی گورنمنٹ سے جب 4.25 سال ان کی حکومت تھی، جیسا کہ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ میری حکومت کو جو بائیڈن اور ان کی حکومت نے ڈونلڈ لو کے ذریعے جو ہے وہ گرایا. اب عمران خان نے جیل سے بھی کہہ دیا ہے کہ جو بائیڈن سے جان چھوٹ گئی، ٹرمپ آ گئے ہیں تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. مگر یہاں پہ پاکستان کی حکومت کافی پریشان ہے. جو سابق وزراء ہیں احسن اقبال، خواجہ آصف، مریم نواز، انہوں نے اپنی پرانی ٹویٹ جو ٹرمپ کے خلاف کی تھی وہ تو ڈیلیٹ کر دی. ان کو لگ رہا تھا کہ ٹرمپ گیا ہے بس اس پہ جو کیسز بن گئے ہیں، انہوں نے جو گھیراؤ کیا ہوا ہے، ان پہ جو 34 مقدمات ہیں، جو لوگوں کو 14 15 سالی سزائیں ہو گئی ہیں، تو ٹرمپ کا واپس آنا مشکل ہو گیا. اسی لیے پاکستان کے پولیٹیشین نے بھی اس ٹائم پہ ٹرمپ کے خلاف خوب اناپ شناپ بولے. ابھی وہ ایسا اپنا ٹویٹر دیکھ رہے ہیں اور ایک ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ مائی باپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ ذہن میں ہی نہیں لاتا. مگر چونکہ یہاں پہ یہ تو ڈر ہے ان کا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹائم میں اور اپوزیشن میں جب تھے، جب ان کے خلاف کیسز تھے اور اپنی الیکشن کمپین کے ذریعے جب وہ بات کر رہے تھے کہ میں اپنے دوست عمران خان کو رہا کراؤں گا، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ ایک بہت بڑا ڈر ہے اس حکومت کے پاس. اور حکومت نے مانا بھی ہے، وزیر دفاع بھی مان رہا ہے، رانا ثناء اللہ بھی مان رہا ہے کہ ہاں اسٹیٹ کے لیے ایک شخص کے لیے پورے اسٹیٹ سے ٹکر نہیں لینی چاہیے. مگر یہ ڈر ہے، یہ بیانات جس طرح آ رہے ہیں. اور اگر وہ کر بھی دے تو پاکستان کی اپنی پالیسی ہے، اس پہ میٹنگ ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی، کئی بار اس پہ بیٹھک ہوئی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے خط لکھ لیا یا اس نے پوچھ لیا آگے جا کے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے تو معاملات بڑے خراب ہوں گے. اب حکومت یہی چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ رہا کیا جاتا ہے تو کم از کم ملک میں نہ ہو، اس کو سعودیہ لے کے جائے یا کہیں اور ملک میں لے کے جائے، تاکہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی کم ہو سکے اور وہ ملک سے باہر بھی رہے اور معاہدہ کر کے جائے. تو اب حالات کچھ اس طرح بن رہے ہیں. وہاں پہ عمران خان جو ہے میرے خیال میں وہ اس معاہدے کے ذریعے ملک سے باہر جانے کو پسند نہیں کریں گے. اور یہاں پہ حکومت بڑی پریشان ہے. یہ پاکستان کی سرکار اس میں کوئی نہیں ہے. ایک اگر دنیا میں اس ٹائم پہ ٹرمپ سے کوئی پریشان ہے تو ایک پاکستان کی سرکار ہے. ان کے لیے بھی جنگ سے یہ کم نہیں ہے، کیونکہ عمران خان آئے گا تو بڑے مسائل ہوں گے اس حکومت کے لیے. حکومت جائے گی، اگر باہر نکلتا ہے تو تب بھی مسائل ہوتے ہیں. اس طرح یوکرین جو ہے اس پہ اربوں ڈالر جو ہے اس پہ لگ رہے ہیں. امریکہ کے جنگ یوکرین کی اور رشیا کی ہو رہی ہے، مگر چونکہ گوری چمڑی ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے. مگر جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ جنگ کے خلاف ہے. اور اسپیشلی جو یوکرین کے صدر ہیں ان کو بلا کے کہا بھی تھا کہ جنگ سے نکلیں، اور انہوں نے ایک پیشنگوئی بھی کی تھی کہ رشیا تھوڑا سا ٹکڑا قبضہ کر لے گا اور یہ جنگ ختم ہو جائے گی. بٹ دوسرا ٹرمپ نے بار بار اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں ہم نے اربوں ڈالر لگائیں گے. اگر یہ ڈالر ہم اپنے عوام پہ لگاتے، اپنے دیگر ترقیاتی کاموں پہ لگاتے، جو ہمارے ہاں غربت ہے اس کو ختم کرنے میں مدد ملتی، تو ہم جنگ میں نہیں گھسیں گے. جنگ میں اربوں ڈالر لگتے ہیں. اور وہ فوری طور پہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ جنگ جو ہے ابھی یوکرین بڑا پریشان ہے کہ جو مالی امداد ہمیں مل رہی تھی وہ تو بند ہو جائے گی. وہ بند ہونے کے ساتھ ہی یہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بڑے پیسے اتنے ارب ڈالر یوکرین کو ملے تھے رشیا کے ساتھ لڑنے کے لیے. وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا اور وہ امداد بند کر دے گا تو جنگ کا خود ہی خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ یوکرین بڑا پریشان ہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ مکمل طور پہ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا. ان کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ کملا ہیرس، جیسے پاکستان سوچ رہا تھا کہ کملا ہیرس، آپ پاکستان کے کسی بھی صحافی سے پوچھیں جو بڑے بڑے اینکر ہیں جو گورنمنٹ کے یا مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کے بڑے قریب ہیں، انہوں نے بھی ایک ہوا کریٹ کیا ہوا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہارے اور کملا ہیرس جیتے. اور ان سے جب پوچھا بھی جاتا تو کہتا ہے ٹرمپ جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، مگر وہ ہار جائے گا، اور کملا آسانی سے جیت جائے گی، مگر مقابلہ نیک ٹو نیک ہے. اصل میں CNN، واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز، یہ پورا سب کچھ ایک تھا جو لگ رہا تھا میڈیا ہاؤسز کا اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کا.
ٹرمپ نے اس بار امریکی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے اور وہ آگے آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کیسز ہیں, 34 کیسز ہیں, اس میں ایسی کیسز ہیں جس میں اس کو سزا ہونی ہے. مگر امریکہ کا ایک سسٹم اور ایک قانون ہے. پورے امریکہ نے ثابت کر دیا کہ یہ بندہ ہمارا صدر ہو. اب اس کو جتنے بھی سب کچھ اس نے کیے ہیں وہ معاف. اس پہ وہاں کا حکومت جو ہے, وہاں کی عدالت جو ہے, وہاں کا قانون جو ہے وہ خاموش ہے. مطلب جو بائیڈن انتظامیہ نے ان کے خلاف جو کارروائیاں کی, عوام نے اسے مسترد کر دیا اور عوام نے اس کے مقابلے میں ٹرمپ کو اقتدار میں لے کے آئے. اب ٹرمپ کی پالیسیاں, ٹرمپ کی بات, یہی عوامی بات ہے کیونکہ عوام نے ووٹ دیا ہے. اب امریکہ میں تو اپنے ہی 100 مسائل ہیں, مگر یہاں پہ جو حکومت پریشان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, پاکستان کی سرکار اسپیشلی, کہ یا تو اگر عمران خان کو لے کے جاتی ہے تو وہ سعودیہ لے کے جائے, عرب ممالک میں کسی بھی ملک میں لے کے جائے, مگر باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کرے. ان پہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور ڈر یہی لگا رہا ہے کہ ایسے عمران انکار کر دے, پھر بھی ٹرمپ اگر زور دے گا تو بڑی مشکل ہمارے لیے ہو جائے گی, بڑے کرائسس ہمارے لیے کریٹ کر سکتا ہے. ویسے بھی پاکستان بڑے کرائسس میں ہے, پاکستان کو کرائسس میں ڈال سکتا ہے مزید. صرف یہ کہہ دے 1-2-3 مہینے کے لیے کہ IMF اور ورلڈ بینک جو ہے, جو مارچ میں وہ دوبارہ وزٹ کرنے آ رہے ہیں, اگر صرف یہ کہہ دیں کہ یہ بس بند کر دیں, سٹاپ کر دیں, تو پاکستان آلریڈی کرائسس میں ہے, مزید کرائسس میں گھس جائے گا. تو پاکستان معاشی طور پہ بڑا کمزور ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا اور وہ فوری طور پہ فون اٹھا کے پاکستان کو کہہ دے گا, نہیں, ایسا نہیں ہے. مگر پھر بھی حکومت کو لگ رہا ہے اور یہ پاسبلٹی ہے, بلکہ زیادہ چانسز ہیں اس کے, کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. ایک تو پاکستان کی سیاست بائیڈن کے ساتھ بدل گئی ہے, جو ہے بائیڈن کی انتظامیہ جیسے گئی ہے تو پاکستان کی سیاست پہ کافی اثر پڑا ہے, کیونکہ وہاں کی جو پالیسیاں تھیں وہ پسند کر رہے تھے PDM کی اس گورنمنٹ کو, عمران خان کی گورنمنٹ کو پسند نہیں کرتے تھے. اس گورنمنٹ کو جس طریقے سے بھی آئی تھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے. ایک تو بڑی سپورٹ وہاں سے ہاتھ کھینچ لیا انہوں نے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حالات کیا بنتے ہیں. تو اگر پریشان کوئی ہے اس ٹائم پہ, عرب ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, سعودی عرب کے ساتھ. اب شاہ سلمان جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں, انہوں نے مبارکباد کا پیغام بھی دیا ہے. دبئی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, تو گلف میں قطر کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. ایران کو اسرائیل کے معاملات میں جو ہے کم از کم کملا ہیرس کے مقابلے میں, دونوں ایک جیسے ہیں اسرائیل کے بارے میں, مگر کملا ہیرس کے مقابلے میں کیونکہ یہ بندہ جنگ روکنے کے حق میں ہے, اس لیے فلسطین کو ایڈوانٹیج ہوگا جنگ بند کرانے میں, جنگ بندی کرانے میں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے 4 سال میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو فلسطین کے حوالے سے. یہ بھی پاسبلٹی ہے جو ٹرمپ کے کریڈٹ میں جائے گا. تو ٹرمپ اس ٹائم پہ دنیا کا ویسے بھی پاورفل ملک ہے, مگر وہ بندہ جو ہے انپریڈکٹیبل ہے, غیر روایتی سیاستدان ہے, وہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا سب جتنے بھی ہیں ممالک وہ گہری نظر ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں. مودی کے اچھے تعلقات ہیں, عمران خان کے اچھے تعلقات ہیں, سعودی عرب کے, دبئی کے. تو ہمارے خطے میں جو اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ ان ممالک کے ہیں, ان کے سربراہان کے ہیں. اسی لیے کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات کے دوران عمران خان کی تصویر پاکستانی کمیونٹی کو دکھائی تھی کہ آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے. اپنے لیے ووٹ مانگنے کے لیے اس نے عمران خان کی تصویر کو آگے کیا تھا. مطلب جو پاکستانی کمیونٹی تھی یا پاکستانی کمیونٹی سے ہٹ کے جو وہاں پہ مسلم کمیونٹی ہے, عرب ممالک ہیں, وہ جنگ بندی کے حق میں, اور دوسرا پاکستان سے عمران خان کی رہائی کے لیے وہ بھی لڑ رہے ہیں. ان کا بھی یہی مطالبہ تھا. زیادہ تر عرب ممالک کے جو لوگ ہیں انہوں نے ٹرمپ سے بات کی تھی امریکی عمران خان کی رہائی کے لیے. اور جو پاکستانی ہیں وہاں پہ بڑے ڈاکٹرز ہیں, بڑے سرمایہ کار ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کمپین میں تھیں, ان کے لیے ملینز آف ڈالر لگائے ہیں. تو ان سب نے ملاقات میں یہی عمران خان کی رہائی کی بات کی ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اس پہ کوشش کرے گا اور میں ہر طریقے سے اس کو اٹھائے گا. ایک بار میں صدر بن جاؤں, صدر بن گئے تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہیں, اور پاکستان یہ سوچ رہا ہے, پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ سب سے بڑی مشکل عمران خان ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری اکانومی ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی, مگر اکانومی کی کسی کو پرواہ نہیں, کیونکہ 6% سے آپ مائنس پہ لے کے آئے ہیں, تو آپ کو اکانومی کی پرواہ ہے نہیں. آپ کو اگر پرواہ ہے تو عمران خان کی ہے کہ کیسے وہ بندہ جیل میں رہے, زیادہ ٹائم گزار لے, تاکہ ہماری حکومت ختم نہ ہو. وہ بندہ باہر نہ آئے, ایجیٹیشن نہ کرے, مظاہرے نہ کرے, بڑے مسائل ہو جائیں گے,
حکومت ختم ہو جائے گی، انتخابات کھل نہ جائے، آپ نے 26ویں آئینی ترامیم لے کے آئے، عدلیہ کے پوری پاور آپ نے لے لیے، اداروں کے سربراہان کی آپ نے مدت ملازمت 5 سال کر دی، مطلب اب جو 2027 میں ہمارے آرمی چیف اور دیگر بحریہ اور ایئر فورس کی جو نیوی اور ایئر فورس کے لوگ جو ہیں سربراہان جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہوں گے۔ تو ایک پراپر منصوبہ بندی کر دی گئی ہے عمران خان کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے، مگر یہ ایک پوائنٹ جو الیکشن سے پہلے، امریکی الیکشن سے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ ایک پلس پوائنٹ ہے، اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے مشکلات بن جاتی ہے، اور ویسا ہی ہوا کہ ٹرمپ آ گیا اور پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مزید اپڈیٹ آئیں گی تو اس پہ مزید بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔